बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मतिहि अजमाइन। आज की इस मजलिस में हम बहुत अहम चीज़ आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे उसका जो सवाल है वो ये है कि क्या अल्लाह है, क्या फ़रिश्ते हैं, क्या कब्र में हिसाब किताब होगा, क्या जन्नत दोज़ख है। हुआ यूँ कि मैं पीएचडी की क्लास फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी में ऑन्टोलॉजी पर गुफ्तगू कर रहा था, तो रूहानी चीज़ें जो गैर मादी हैं, आलमुल गैब में हैं, उनका ज़िक्र हुआ। यानी क्या अल्लाह है, क्या कब्र में हिसाब किताब होता है, क्या जन्नत दोज़ख है, क्या फ़रिश्ते लिख रहे हैं। तो क्लास में एक साहिब ने कहा कि सर, ऑल दीज आर फैब्रिकेटेड स्टोरीज़। किसने देखा है कि कब्र में कोई हिसाब किताब होता है और मुनकर नकीर आते हैं? किसने अल्लाह को देखा है? तो इस सवाल से तो एक ख़ास फ़िज़ा पैदा हो गई और मैं देख रहा था कि क्लास के जो बाकी स्कॉलर हैं उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। और मुझे मालूम है पाकिस्तान में कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस का लेवल जो है वो उतना नहीं है। तो मैंने उनको इशारा किया और उनसे ये कहा कि आज तो चूँकि मैं अपना टॉपिक शुरू कर चुका हूँ, इसलिए मैं क्लास में अपना जो तैयारी करके आया हूँ वो पढ़ाऊँगा। कमिंग क्लास में हम इंशाअल्लाह इस पर कुछ कमेंट्स करेंगे। चुनांचे जब अगली क्लास में मैं आया तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप ये ठीक कहते हैं कि कब्र के अंदर हिसाब किताब होते हुए किसी ने नहीं देखा। ये भी आप ठीक कहते हैं कि अल्लाह को भी किसी ने नहीं देखा। फ़रिश्तों के बारे में हमें कुछ रिज़र्वेशंस हैं, कुछ देखने के भी शवाहिद हमारे पास हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं वही बात सही है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे ये हम इसका फ़ैसला करें। इस वक्त दुनिया में इंसान दो ग्रोहों में बटे हुए हैं। एक ग्रोह वो है जो आलमुल गैब में जो चीज़ें हैं, जिनको सूरा बकरा के शुरू में ही कहा गया है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाने का ज़िक्र है। तो एक ग्रोह वो है जो गैब की चीज़ों को मानते हैं और दूसरे वो हैं जो नहीं मानते। चुनाचे इसका फ़ैसला हम इस बुनियाद पर करेंगे कि ये लोग कौन हैं, इनका किरदार कैसा है, ये किस तरह के लोग हैं। तो मैंने चंद बातें बताई कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह है, फरिश्ते हैं, कब्र में हिसाब होगा, इन लोगों में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने अपनी कौम को कोई लगभग 1000 साल तबलीग की और कहा कि अल्लाह को मानो, अल्लाह इस कायनात का खालिक व मालिक है, वही रज़ाक़ है। तो उसकी उनकी कौम ने ना माना और फिर आखिरकार उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैं इनको जितनी तबलीग करता हूँ ये मेरे से उतने ही दूर होते हैं, तो इनको अज़ाब दे दे। चुनाचे उन पर पानी का अज़ाब आया। और ये आलमुल गैब की बात नहीं है, ये तो सब ने देखा कि आप कश्ती बना रहे थे, वहाँ पानी का कहत था, आप कश्ती बना रहे थे और वो कमेंट्स कर रहे थे, नऊज़ु बिल्लाह, इस बुढ़े का दिमाग चल गया है,
ہم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور یہ اتنی بڑی کشتی جو ہے بنا رہا ہے۔ چنانچہ ساری دنیا نے دیکھا کہ پھر وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی اس میں سوار ہو گئے، اور باقی لوگ جو ہیں پھر وہاں پانی پر سے بارش ہوئی اور نیچے سے پانی برسنا، پانی تندور سے کہتے ہیں نکلنا شروع ہوا، اور وہ اتنا پانی نکلا کہ ساری زمین اللہ کی بھر گئی، اور وہ سارے لوگ جو کفار تھے وہ اس میں ڈوب گئے۔ اور یہ جو کشتی ہے یہ اس پانی پر اوپر چڑھتی گئی، اور ابھی بھی جو سیٹلائٹ سے پکچرز شیئر کی ہیں یو ایس سائنٹسٹس نے، ان کا خیال ہے کہ یہ کشتی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھی تھی، اور ابھی تک اس کے آثار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ان میں کے ایک اور صاحب جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور فرشتے ہیں اور قبر میں حساب ہوگا، ان کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہی باتیں کہیں جو نوح علیہ السلام نے کہی تھیں۔ آخر کار ان نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اگلے روز پھر وہ اللہ کے فضل سے واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد ہم چند مثالیں لیتے ہیں بات سمجھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ایک دوست ہیں، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، اور فرعون جو اپنے بارے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور وہ کہتا تھا کہ بھئی کہ یہ اس دنیا میں کیا میرے علاوہ بھی کوئی بادشاہ ہے؟ تو اس کے جو درباری تھے وہ کہتے تھے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اور ان نے جو لاٹھی پھینکی تو وہ سارے جادوگروں کے ان سانپوں کو کھا گئی، اور وہ ایمان لے آئے، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے، یہ کوئی بہت طویل پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، اس کا ہمارے زمانے سے تعلق ہے، یہ 5-7 ہزار سال پرانی بات ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم کو لے کے جب گئے تو پیچھے فرعون کی فوج نے پیچھا کیا، دریا پر انہوں نے اپنا عصا مارا تو دریا کے دو طرف پانی کے پہاڑ بن گئے، اور ان کو خشک راستہ مل گیا اور وہ پار نکل گئے، جبکہ جب فرعون کی فوج اس دریا میں داخل ہوئی تو وہ ڈوب گئی، اور فرعون بھی اس میں ڈوب گیا۔ اگرچہ یہ ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن جب انسان غرہ کرتا ہے، جب کوئی انسان خدا کی خدائی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا اور اس کو عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ چنانچہ دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، جو اب بھی مصر میں موجود ہے، اور اس کے اندر نمی کے آثار بھی ابھی تک پائے جاتے ہیں، اور پچھلے سالوں میں اس کو پھپھوندی لگ گئی تھی، تو اس کی مرمت کروانے کے لیے وہاں سے ان کو فرانس بھیجا گیا، اور ابھی تک وہ ممی جو ہے موجود ہے۔ اب اس کی تصویر نیٹ پر بھی موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور دوست ہیں جن کا نام عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، 3 دن کے تھے۔ ان کی ماں مریم علیہ السلام ان کو لے کے جب گاؤں میں آئی تو لوگوں نے دیکھا تو وہی جو روایتی بات ہے، کہا کہ او ہارون کی بیٹی تم نے یہ کیا کیا، تم تو ایک پاک باز گھرانے کی تھی۔ چونکہ اللہ نے ان کو یہ اشارہ فرما دیا تھا، الہام کر دیا تھا کہ تم خاموش رہنا، تو عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول رہے تھے کہ میری ماں کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ چنانچہ چاہیے تو یہ تھا کہ سب لوگ اس وقت مسلمان ہو جاتے، لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں۔ انہی کے ایک دوست محمد نامی شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ میں پیدا ہوئے، یتیم تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وہاں پر کایا پلٹ دی۔ وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اتنے بلند تھے کہ صادق اور امین جانے جاتے تھے، اور ان کے کردار کی ایک جھلک آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سب کفار ان کے گھر کے باہر تلواریں لے کے ان کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے،
تو وہ اپنے کمرے میں علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرما رہے تھے کہ علی دیکھو یہ امانتیں ہیں، یہ عتبہ کی ہے، یہ شیبہ کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ تم ان کو لوٹا کے آنا۔ آپ سوچیں کہ وہ تو باہر تلواریں لے کے قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں، اور یہ شخص کس اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جس طرح کا کردار پیش کیا، اپنے اور پرائے سب اس کو اچھا ماننے لگے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا ہے مائیکل ہارٹ کی کتاب آئی ہے 100 بڑے آدمی، وہ خود تو یہودی ہے، لیکن اس نے جو کتاب میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اس تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص نہیں آیا۔ اور بہت باتیں ہیں جو ہم اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ میں ایک آدھی بات ان کے جو پیروکار ہیں ان میں سے مثلا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے زمانہ حکومت میں اگر کتا بھی دریا کے کنارے پر مر گیا تو عمر سے اس کے بارے پوچھا جائے گا۔ سوچیں کیا کردار ہے۔ اور پھر یہ جو دریائے نیل ہے اس کے بارے میں سارے لوگ وہاں جانتے ہیں کہ اس کے بہاؤ کے وقت لوگ ایک دوشیزہ کو ذبح کر کے اس میں دفن کرتے تھے تو پانی آتا تھا، ورنہ نہیں آتا تھا۔ چنانچہ مسلمان گورنر نے عمر رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین کو خط لکھا کہ اس زمانے میں ایسے ہوتا ہے تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا دریائے نیل کے نام کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بہنے کا وقت ہے تو بہہ جاؤ، ہم کسی دوشیزہ کو ناحق قتل کر کے تیرے اندر نہیں رکھیں گے، بہنا ہے تو بہہ جاؤ ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب امیر المومنین مدینہ منورہ، یہ خط بھیجا اور فرمایا کہ اس کو وہاں جا کے دفن کر دیں۔ چنانچہ وہ خط دفن کر دیا گیا، اور ابھی لوگ وہاں تھے کہ وہ دریا بہہ گیا۔ وقت کی کمی کے باعث میں کلاس میں کہا کہ میں بہت ساری باتیں اور بتا سکتا ہوں، لیکن میں اس کو ادھر چھوڑ کر اب دوسری سائڈ پہ آتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ کس طرح کے ہیں؟ ان کے نام ہم لے سکتے ہیں۔ ایک فرعون تھا، آپ سٹالن کا نام لے سکتے ہیں، آپ لینن کا لے سکتے ہیں، آپ اور بھی بہت سارے اس قسم کے نام لے سکتے ہیں۔ یہ لوگ پرلے درجے کے شرابی، زانی، بد کردار، اور ان کی کیفیت دیکھیں آپ کہ امریکہ نے ابھی حال ہی میں پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ عراق کے پاس بایولوجیکل ویپن ہے، پھر وہ چڑھ دوڑے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں انسان مارے گئے، لائبریریاں جلا دی گئیں، اتنا نقصان ہوا، اور آخر میں کہا کہ وہ بایولوجیکل ویپن تو نہیں ملے۔ انہی میں کہ ایک صاحب امریکی پریزیڈنٹ نے حکم دیا کہ جاپان پر ایٹم بم پھینکا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے، جس میں مرد و خواتین، فصلات، درخت، چرند پرند سب شامل تھے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اور مدافعانہ جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو فرماتے تھے دیکھو کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا، درختوں کو مت کاٹنا، اگر وہ مان لیں تو پھر جنگ بھی نہ کرنا، کسی کو غیر ضروری قتل نہ کرنا۔ تو یہ فرق ہے۔ دیکھیں کہ اس زمانے کے اور ان کے قبیل کے ساری تاریخ کے جو لوگ ہیں ان کی کیا سوچ ہے، ان کا کیا طرز عمل ہے۔ شراب پیتے ہیں، مجلس میں محافل منعقد کرتے ہیں، پھر جس کے ہاتھ میں جس کی بیوی آ جاتی ہے وہ اس سے زنا کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں اور ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بات کو سمجھنے کے لیے اور غور و فکر کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق دے گا۔ تو شکر ہے اللہ کا، یہ ہمارے وہ جو پی ایچ ڈی اسکالر تھے وہ اگلے ہفتے جب آئے تو انہوں نے کلاس میں تو کلاس پڑھانی شروع کر دی، جب کوئی بریک آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ سر آئی ایم تھینک فل ٹو یو، آپ نے مجھے کم از کم سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میں یہ غور و فکر کروں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں،
कुरान में बारहा सैकड़ों मकामात पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। हम भी इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो हमारे ईमान में भी पुख्तगी आएगी। और हमारी इस वक्त जो कैफियत हो चुकी है, हम भी तकरीबन खुदा को नहीं मान रहे, ज़ुबान से मान रहे हैं, हमारे अमल भी अब इससे दूर हैं। हम कौन सी बुराई है इस वक्त, सूद हम खाते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, कौन सा बुरा काम है जो हमने छोड़ा है। एक ही अदालत में दोनों पार्टियां, मुद्दई ने भी कुरान उठाया होता है और मुद्दा अलैह ने भी कुरान उठाया होता है। गवाह भी झूठे कुरान उठाए होते हैं, उनके गवाह भी झूठे कुरान उठाए होते हैं। आज मौका है हम अपने आप के बारे सोचें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके बारे में अमल करना और सोच विचार करना ये मेरे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।